नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कल से हज़रत ख्वाजा अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हालात व वाक़ियात के सिलसिले में ये नशिस्तें शुरू की हैं। कल इस सिलसिले की पहली नशिस्त थी, आज दूसरी नशिस्त है। तो कल हमने जहाँ पे सिलसिला कलाम छोड़ा था, हम वहीं से आज इस बयान को शुरू करेंगे। तो तबकाते इब्न साद में एक रवायत हज़रत असीर बिन जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है कि हम कूफा में एक मुहद्दिस से हदीस का दर्स लिया करते थे। दर्स जब ख़त्म हो जाता तो सब लोग चले जाते, मगर कुछ लोग वहीं बैठे रहते। उनमें एक ऐसा शख्स भी था जो बड़ी पुरहिकमत और इसरार और रमूज़ की बातें करता। कुछ रोज़ जब वो दर्स में ना आया तो मैंने ये सोचकर कि शायद उसकी तबीयत ख़राब हो, मैं एक शख्स को हमरा लिए उसके घर चला गया। मैंने जब दरवाज़ा खटखटाया तो उन्होंने दरवाज़ा के अंदर से ही पूछा कि कौन है। मैंने अपना नाम बताया और कहा कि आप क्यों हमसे छुपते फिर रहे हैं, क्या आपकी तबीयत नासाज है? उसके जवाब में उन्होंने कहा कि नहीं, बल्कि मेरे पास पहनने के कपड़े नहीं हैं। मैंने उन्हें अपनी लुंगी या चादर पेश की तो उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि अगर मेरी कौम या बरादरी वाले देखेंगे तो वो कहेंगे कि मैंने तुमसे ये लेने के लिए दोस्ती की थी। मेरे बेहद इसरार पर उन्होंने ये चादर ले ली। वो हमारे साथ चल रहे थे कि उनकी बरादरी के लोगों ने उनको देखकर बिल्कुल वही अल्फाज दोहराए। मैंने उन लोगों को बहुत सख्त सुस्त कहा और उन्हें ये भी बताया कि ये तो चादर बिल्कुल भी नहीं ले रहे थे, मैंने इन्हें बड़ी मिन्नतों समाजत के बाद राज़ी किया है। तब वो लोग खामोश हुए। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कभी कभी जौ की सूखी रोटी को खजूर के शीरा के साथ भी नोश फरमाया करते थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थोड़े बहुत तवाम और तन पर मौजूद कपड़ों के अलावा कुछ भी अपने पास नहीं रखा करते थे। आप इस सिलसिला में अक्सर बारगाह इलाही में अर्ज़ करते थे कि या इलाही, मैं तुझसे भूखे पेट और बरहना बदन की माजरत चाहता हूँ। ग़िज़ा जो मेरे पेट में है और लिबास जो मेरे बदन पर है, इसके सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं। हमें ये भी रवायत मिलती है कि जो कुछ भी ग़िज़ा में से और कपड़े में से बच रहता, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसे खैरात कर देते। दरअसल ये सब कुछ अपने नफ्से अम्मारा को काबू करने के लिए होता है। इस सिलसिला में हम हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह की एक रवायत आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नज़र करते हैं। रवायत कुछ यूँ है कि हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह का नफ्स 70 साल तक भुने हुए गोश्त की ख्वाहिश करता रहा, मगर आप रहमतुल्लाह अलैह ने ना खाया। इसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह ने बताया कि एक बार मेरे नफ्स ने मुझे बहुत सताया तो मैं निस्फ दिरहम लेकर बाजार गया और गोश्त भूनने वाले से कहा कि मुझे चौथाई दिरहम का गोश्त और चौथाई की रोटी दो। बस मैंने रोटी और गोश्त लिया और अपने घर को वापस चल पड़ा। तो रास्ते में एक बच्चा नंगे बदन देखकर उससे पूछा कि ऐ बच्चे, तू किसका बेटा है? उसने कहा, मैं यतीम हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने दरियाफ्त किया कि तेरा बाप कौन था? तो बच्चे ने बाप का नाम बताया। इत्तफाकन उसका बाप हज़रत के आशनाओं में से था। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उस वक्त माँ सिवा उस भुने गोश्त और रोटी के मेरे पास और कुछ देने को नहीं था, तो मैं वही उसे देकर चल पड़ा और उससे कुछ ना खाया। अल्लाह ताला ने ऐसे इसार करने वालों की तारीफ़ की। चुनाचे इरशाद है, और अल्लाह ताला की मोहब्बत मिस्कीनों और यतीमों और कैदियों को खाना देने में है। इनसे कहते हैं कि हम तो
تمہیں اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے کو کھلاتے، ہم تم سے اس کا بدلہ اور تعریف نہیں چاہتے۔ نفس کشی کا ایک واقعہ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد کو دانگ یعنی چوتھائی حصہ درہم دیا تاکہ وہ گوشت خرید لائے۔ جب وہ گیا تو ایک بزرگ کو گوشت بیچتے دیکھا، ان سے کہا کہ ایک دانگ کا گوشت دیجیے۔ انہوں نے گوشت اچھا اور زیادہ دیا۔ جب وہ حاتم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لایا تو وہ بہت خوش ہوئے اور کہا ہر روز انہی سے لایا کرو۔ پھر جب شاگرد دوبارہ لینے گیا تو گوشت بیچنے والے بزرگ نے کہا کیا تم ہر روز گوشت کھاتے ہو؟ کہا میں نہیں کھاتا، بلکہ حاتم رحمۃ اللہ علیہ کے لیے لے جاتا ہوں۔ گوشت فروش نے متعجب ہو کر کہا تب تو حاتم رحمۃ اللہ علیہ پر بڑا تعجب ہے کہ جو جی چاہتا ہے وہی کھاتا ہے۔ مجھے 30 برس گوشت بیچتے گزرے، ہر روز جی بہت چاہتا ہے مگر کبھی گوشت نہیں کھایا۔ ایک حقائق میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن رات تک کچھ نہ کھایا پیا۔ جب بھوک نے زیادہ غلبہ کیا تو پہاڑ کی طرف چلے تاکہ پتے گھاس کھا کر جان بچائیں۔ اچانک راستے میں ایک دینار پڑا دیکھا مگر اٹھایا نہیں۔ جب پہاڑ کے پاس پہنچے تو ایک بکری پہاڑ سے اتری جس کے منہ میں گھی میں تلی تازہ روٹی ہے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے نہ کھایا۔ اس خیال میں کہ شاید بکری کسی کی ملک ہو، پس بکری بولی کہ اے اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے لو، یہ اس ذات نے تیرے کھانے کو بھیجی ہے جو تیرا اور میرا پروردگار ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ بڑھائے اور روٹی لے لی اور بکری اسی وقت غائب ہو گئی۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے مجاہدات بھی کیے اور عبادات میں بھی اکثر مستغرق رہے۔ مولانا معین الدین ندوی نے سیر الصحابہ کی جلد نمبر 13 کے صفحہ نمبر 55 پر تحریر کیا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات قیام میں گزار دیتے، دوسری رات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکوع میں گزار دیتے اور اسی طرح تیسری رات آپ سجدہ میں گزار دیتے تھے۔ جب لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ روزانہ راتیں ایک ہی حالت میں گزار دیں، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم کمزور و ناتواں تھا، آپ نے جواب میں فرمایا کہ دراز راتیں کہاں ہیں، کاش ازل سے ابد تک ایک ہی رات ہوتی جس سے ایک سجدہ کر کے گریہ بسیار کرنے کا موقع نصیب ہوتا۔ افسوس کہ راتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ صرف ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے پاتا ہوں کہ دن طلوع ہو جاتا ہے۔ یہ بھی معروف روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ روزے رکھا کرتے تھے۔ اکثر ایسی صورتحال بھی پیدا ہو جاتی کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہوتا تو ایسے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کرتے کہ کھجور کی گٹھلیاں چن کر فروخت کرتے اور ان کی قیمت سے تھوڑی سی کھجوریں خرید لیتے اور باقی رقم خیرات کر دیتے۔ آپ ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول رہتے۔ سیر الصحابہ کی جلد نمبر 13 میں درج ہے سیر الصحابہ کی جلد نمبر 13 میں درج ہے کہ آپ ایک بار حضرت حرم بن حیان کی آپ کے ساتھ جب ملاقات ہوئی تو حرم بن حیان نے آپ سے حدیث کی روایت کی درخواست کی، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے آپ سے قرآن کریم کی تلاوت کے لیے کہا تو آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر دریائے فرات کے کنارے لے گئے اور فرمایا میرے رب کا قول ہے اور اسی کا قول حق ہے، میرے رب کی حدیث ہے
اور اسی کی حدیث سچی ہے، میرے رب کا کلام ہے اور اسی کا کام بہتر ہے۔ یہ فرما کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار زار رونے لگے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کو حق کے واسطے پیدا فرمایا ہے، ان میں سے اکثر لوگ یہ نہیں جانتے اور وہی غافل ہیں، اور تحقیق ایک دن وہ ہوگا کہ حق باطل سے جدا ہو جائے گا اور سب لوگ جمع ہوں گے۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ نہ کسی دوست کی دوستی کا فائدہ دے گی اور نہ عذاب سے بچائے گی، اور نہ ہی کوئی دوست کسی دوست کی مدد کر سکے گا، سوائے ان لوگوں کے جن سے حق تعالیٰ خوش ہوگا اور وہ مومن ہوں گے، اور لوگ البتہ شفاعت کے ذریعہ مدد کریں گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور مہربان ہے۔ سیر الصحابہ کی 13ویں جلد میں حضرت حرم بن حیان رضی اللہ عنہ کی ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا اور چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے۔ کافی دیر کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حواس بحال ہوئے، یعنی آپ پر خوف الہی کا اس درجہ غلبہ تھا۔ حضرت اسیر بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ہمارے حلقہ ذکر میں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک ہوا کرتے تھے، مگر ہمارے دلوں پر ذکر الہی کا سب سے زیادہ اثر انہی کے ذکر کا ہوتا تھا۔ مستند روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ لوگوں سے نہیں ملتے جلتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ہی مستی و بے خودی سے ہر وقت مست رہا کرتے تھے۔ آپ کو ظاہری نمود و نمائش اور ذاتی شہرت سے خاصی چڑ تھی، اس لیے آپ عام طور پر لوگوں سے بہت ہی کم ملا کرتے تھے۔ آپ کی انہی عادات کی وجہ سے کچھ لوگ آپ کو مغرور کہتے تو کچھ لوگ آپ کو ریاکار گردانتے، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کی تمسخرانہ باتوں کو کبھی خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ تقریباً تمام تذکرہ نگار اس بات پر متفق ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اوقات اپنے آپ کو لوگوں سے دور ہی رکھتے تھے۔ عام طور پر آپ فجر کی نماز سے قبل گھر سے نکل پڑتے اور پھر عشاء کی نماز کے بعد ہی لوٹتے۔ تمام دن آپ جنگل میں محو عبادت و ریاضت رہتے۔ اس سے یہ بات بالکل عیاں ہو جاتی ہے کہ حصول قرب الہی کے لیے عبادات کی کتنی زیادہ ضرورت اور اہمیت ہے، جس کا آج کل شائبہ بھی دکھائی نہیں دیتا ہے۔ خوف الہی میں بزرگوں نے کسی طرح اپنی زندگیاں گزاری۔ ہم اپنے ولا شان قارئین کرام کی خدمت اقدس میں مفید السالکین نامی کتاب سے چند حکایات نقل کرتے ہیں۔ یہ کتاب محترم المقام شیخ عثمان بن عمر القحف رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف شدہ ہے، اور اس کا ترجمہ جناب محمد محبت علی قادری صاحب نے کیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ یحییٰ پیغمبر علیہ السلام خوف خدا میں اس قدر گریا کرتے کہ آنسوؤں کے بہنے سے آپ علیہ السلام کے رخسار مبارک پھٹ گئے اور گوشت پوست اتر گئے، یہاں تک کہ دانت اور چہرہ کی ہڈیاں نظر آنے لگیں۔ ایک دن والدہ مشفقی نے دیکھ کر فرمایا، بیٹا اپنے دانت ڈھانپو۔ پھر آپ علیہ السلام کی والدہ نے آپ علیہ السلام کے رخساروں پر کپڑا چمٹا دیا۔ پھر جب یحییٰ علیہ السلام خوف خدا میں روتے تو کپڑا گیلا ہو جاتا، تو آپ علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے اسے بدل دیتی۔ اس طرح بار بار کپڑا تبدیل کرنا پڑتا، اور یحییٰ علیہ السلام کے باپ زکریا علیہ السلام جب اہل ایمان کو واعظ فرماتے اور ان کو دوزخ سے ڈراتے تو پہلے دیکھتے اور پوچھتے کہ مجمع میں یحییٰ علیہ السلام تو موجود نہیں، پس اگر وہ موجود ہوتے تو ان کے سامنے دوزخ و قیامت کا ذکر نہ کرتے۔ یحییٰ علیہ السلام کی رقت قلبی کے پیش نظر ایک روز ایسا ہوا کہ یحییٰ علیہ السلام اپنا سر ڈھانپ کر مجمع میں ایک طرف بیٹھ گئے۔
حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کے متعلق پوچھا مگر کسی نے نہ دیکھا، لہذا خاموش رہے۔ تو زکریا علیہ السلام نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم میں گڑھا پیدا کیا جس کا نام سکران ہے، اور اس میں ایک پہاڑ پیدا کیا جس کا نام غضبان ہے۔ اس پر سے نہیں کوئی گزر پائے گا مگر وہی جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے بہت روتا ہو۔ جب یحییٰ علیہ السلام نے یہ بیان سنا تو ایک زوردار چیخ ماری اور غشی میں گر پڑی۔ پھر جب افاقہ ہوا تو کپڑے پھاڑ اور سر میں مٹی ڈال کر روتے ہوئے جنگل کو نکل گئے، اور سب لوگ بھی روتے ہوئے آپ علیہ السلام کے پیچھے نکل پڑے۔ پس جب انہوں نے تلاش کرنے پر نہ پایا تو زکریا علیہ السلام چلا کر رونے لگے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام پر غشی طاری ہو گئی۔ پس لوگوں نے نہایت ادب سے تختے پر لٹا دیا، پھر اٹھا کر آپ علیہ السلام کو گھر پہنچا دیا۔ جب آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نے آپ علیہ السلام کا یہ حال دیکھا تو لوگوں سے یحییٰ علیہ السلام کے متعلق دریافت کیا۔ پس لوگوں نے انہیں یحییٰ علیہ السلام کا حال بتایا۔ سنتے ہی مادر شقیقہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور عصا ہاتھ میں لے کر کھڑی ہو گئی، اور پریشان دل کے ساتھ لوگوں سے پتہ پوچھتی ہوئی جنگل کو نکل پڑی۔ 3 دن بیٹے کی تلاش میں پہاڑوں غاریں چھان ماری، آخر بکری کے چرواہوں کو دیکھا تو ان سے یحییٰ علیہ السلام کا پوچھا۔ پس انہوں نے بتایا کہ گزشتہ رات ہم نے اس پہاڑ میں کہنے والوں کو کہتے سنا کہ ہائے مصیبت، سکران کے عذاب سے، ہائے خرابی، غضبان پہاڑ گزرنے سے، وائے بربادی، دوزخ کے جلانے سے۔ آپ یہ سنتے ہی جلدی سے وہاں پہنچی تو اپنے بیٹے کو بہت مغموم و پریشان پایا، اور اسی طرح سختی عذاب سے واویلا پکارتے اور روتے ہیں۔ والدہ نے آپ علیہ السلام کو گلے لگایا اور واپس گھر لائیں۔ پھر آپ علیہ السلام کے لیے جو کی روٹی اور بنا گوشت لائیں اور فرمایا برائے خدا اور حق مادر اس میں سے کچھ کھا لو اور ذرا سو لو تاکہ سکون ملے۔ اور اس میلے موٹے لباس کو اتار لو۔ یہ سن کر یحییٰ علیہ السلام بہت روئے، لیکن ماں کا کہنا ٹال نہ سکے، آخر کچھ کھا لیا اور سو گئے۔ پس جب صبح ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ علیہ السلام کو بیدار کر کے کہا، اے یحییٰ علیہ السلام، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ شاید تو نے اپنا گھر میرے گھر سے بہتر پایا کہ اس میں آرام سے سوئے، تو مجھے اپنی عزت و جلال و قدرت کی قسم، اگر تو ایک نظر میری جنت فردوس کو دیکھ لیتے تو اس کے شوق میں اتنے روتے کہ روح تیرے بدن سے جدا ہو جاتی، اور اگر تو ایک نظر میرے دوزخ کو دیکھ لے تو اس وقت تیری ہڈیاں پگھل جاتی۔ یہ سنتے ہی یحییٰ علیہ السلام اچھل کر اٹھے اور چیخ مارتے ہوئے گھر سے نکلے۔ پھر آپ علیہ السلام کی والدہ نے آپ علیہ السلام کو کبھی نہ دیکھا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام شہید کر دیے گئے۔ آج کی نشست ہم یہیں پر تمام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل کی نشست میں مزید حالات و واقعات پیش ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔